सूरतुल मुद्दस्सिर, सूरह मुद्दस्सिर का तारुफ। मकाम नुज़ूल, सूरह मुद्दस्सिर मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। रुकू और आयात की तादाद, इस सूरत में 2 रुकू और 56 आयतें हैं। मुद्दस्सिर नाम रखने की वजह, मुद्दस्सिर का माना है चादर ओढ़ने वाला, और इस सूरत की पहली आयत में हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस वस्फ से मुखातब किया गया। इस मुनासिबत से इसे सूरह मुद्दस्सिर कहते हैं। सूरह मुद्दस्सिर के मज़ामीन, इस सूरत का मरकजी मजमून यह है कि इसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीन इस्लाम की तबलीग करने का हुक्म दिया गया। मुशरिक सरदारों को अल्लाह ताला के अजाब से डराया गया और जहन्नम के औसाफ बयान किए गए हैं, और इस सूरत में ये मज़ामीन बयान हुए हैं। नंबर 1, इस सूरत की इब्तिदाई आयात में तबलीग दीन के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत फरमाई गई और काफिरों की तरफ से पहुंचने वाली ईज़ाओं पर सब्र करने की तलकीन की गई। नंबर 2, क़यामत के दिन की हौलनाकी और वलीद बिन मुगीरा मखजूमी की मजम्मत बयान की गई और उसके दर्दनाक अंजाम के बारे में बताया गया। नंबर 3, जहन्नम के औसाफ बयान किए गए और उसके मुहाफिजों की तादाद बयान की गई। नंबर 4, चांद रात और सुबह की कसम खाकर फरमाया कि दोज़ख बहुत बड़ी चीजों में से एक चीज है। नंबर 5, ये बताया गया है कि हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। नीज जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बयान की गई। नंबर 6, मुशरिकीन की नादानी और बेवकूफ़ी बयान की गई कि जिस तरह शेर से खौफजदा होकर गधा भागता है, इसी तरह ये लोग नबी करीम अलैहिस्सलाम की तिलावत कुरान सुनकर उनसे भागते हैं। नंबर 7, इस सूरत के आखिर में बताया गया कि कुरान मजीद अजीम नसीहत है, तो जो चाहे इससे नसीहत हासिल करे। सूरह मुज़म्मिल के साथ मुनासिबत, सूरह मुद्दस्सिर की अपने से माक़बल सूरत मुज़म्मिल के साथ एक मुनासिबत यह है कि दोनों सूरतों के शुरू में नबी पाक अलैहिस्सलाम को उनके लिबास के एक वस्फ के साथ निदा फरमाई गई। दूसरी मुनासिबत यह है कि सूरह मुज़म्मिल की इब्तिदा में तहज्जुद पढ़ने का हुक्म दिया गया और इसमें अपनी ज़ात की तकमील है, और सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदा में लोगों को अल्लाह ताला के अजाब से डराने का हुक्म दिया गया और इसमें दूसरों की तकमील है। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। तर्जमा, ए चादर ओढ़ने वाले खड़े हो जाओ फिर डर सुनाओ। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले। शान नुज़ूल, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हिरा पहाड़ पर था कि मुझे निदा की गई, या मुहम्मद इन्नका रसूलुल्लाह। मैंने अपने दाएं बाएं देखा तो कुछ न पाया, और जब ऊपर देखा तो एक शख्स यानी वही फरिश्ता जिसने निदा की थी आसमान और जमीन के दरमियान बैठा है। ये देखकर मुझ पर रोब तारी हुआ और मैं हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया और मैंने उन्हें कहा कि मुझे चादर ओढ़ाओ। उन्होंने चादर ओढ़ा दी। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले, कुम, खड़े हो जाओ। इस आयत का एक माना यह है कि ए चादर ओढ़ने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी ख्वाबगाह से खड़े हो जाएं, फिर अपनी कौम को ईमान न लाने पर अल्लाह ताला के अजाब से डराएं। दूसरा माना यह है कि ए चादर ओढ़ने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी ख्वाबगाह से खड़े हो जाएं, फिर तमाम लोगों को ईमान न लाने पर अल्लाह ताला के अजाब से डराएं, क्योंकि आप तमाम लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। वरब्बका फकब्बिर वसियाबका फतहिर। तर्जमा, और अपने रब ही की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो। वरब्बका फकब्बिर, और अपने रब ही की बड़ाई बयान करो, यानी बुतों के पुजारी अल्लाह ताला की शान में जो बकवास करते हैं, आप उससे अल्लाह ताला की अजमत और बड़ाई बयान करें। मरवी है कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाहु अकबर फरमाया। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने भी हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकबीर सुनकर तकबीर कही और खुश हुई और उन्हें यकीन हो गया कि वही आई है। वसियाबका फतहिर, और अपने कपड़े पाक रखो। इस आयत का एक माना यह है कि ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अपने कपड़े हर तरह की नजासत से पाक रखें, क्योंकि नमाज के लिए तहारत जरूरी है और नमाज के अलावा और हालतों में भी कपड़े पाक रखना बेहतर है। दूसरा माना यह है कि आपके कपड़े अरबों की आदत के मुताबिक ज्यादा लंबे ना हों, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे होने की वजह से चलने फिरने के दौरान कपड़े नजस होने का एहतिमाल रहता है। वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्थिर वलिरब्बिका फस्बिर। तर्जमा, और गंदगी से दूर रहो और ज्यादा लेने की खातिर किसी पर एहसान न करो और अपने रब के लिए ही सब्र करते रहो। वर्रुज्ज़ फहजुर, और गंदगी से दूर रहो। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले की तरह बुतों की इबादत से दूर रहने पर
قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا جس طرح مسلمان کے اس قول اہدنا کا یہ معنی نہیں کہ اے اللہ ہم ہدایت پر نہیں اس لیے ہمیں ہدایت عطا فرما، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس ہدایت پر ثابت قدم رکھ، تو اسی طرح یہاں ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اب انہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے بتوں کی پوجا کرنے سے دور تھے اسی طرح ہمیشہ اس سے دور ہی رہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنا مال کسی کو اس نیت سے ہدیے کے طور پر نہ دینا کہ وہ آپ کو اس سے زیادہ دے گا۔ یاد رہے کہ دنیا میں تحفے اور نیوتے دینے کے معاملے میں دستور ہے کہ دینے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ موقع آنے پر مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ اس قسم کے نیوتے اور ہدیے شرعاً اگرچہ جائز ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے منع فرمایا گیا، کیونکہ شان نبوت بہت ارفع و اعلیٰ ہے، اور اس منصب عالی کے لائق یہی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جو کچھ دیں وہ محض کرم کے طور پر ہو، اور جسے دیا اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے اس کی اطاعت، اس کے احکامات، اس کے ممنوعات اور ان ایذاؤں پر صبر کرتے رہیں جو دین کی خاطر آپ کو کفار کی طرف سے برداشت کرنی پڑیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ ترجمہ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چند باتیں ارشاد فرمانے کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بدبخت کافروں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن عذاب اور برے حساب کے اعتبار سے سخت دن ہوگا، اور وہ کافروں پر آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ان سے سخت حساب لیا جائے گا، اور ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان کے اعضاء کلام کریں گے، اور وہ محشر میں سب لوگوں کے سامنے رسوا ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ دن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مومنین پر آسان ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا۔ ترجمہ، اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے وسیع مال دیا اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے نعمتوں کو خوب بچھا دیا۔ پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، یقیناً وہ تو ہماری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے، جلد ہی میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں گا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ شان نزول، ولید بن مغیرہ مخزومی اپنی قوم میں وحید یعنی یکتا کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف سے اس سے انتقام لینے کے لیے میں کافی ہوں، جسے میں نے اس کی ماں کے پیٹ سے مال اور اولاد کے بغیر اکیلا پیدا کیا، پھر میں نے اس پر انعام کیا اور اسے کھیتیوں، کثیر مویشیوں اور تجارتوں سے وسیع مال دیا، اور اسے ایسے 10 بیٹے دیے جنہیں مالدار ہونے کی وجہ سے مال کمانے کے لیے سفر کرنے کی حاجت نہ تھی، اس لیے وہ سب باپ کے سامنے رہتے، اور میں نے اس کے لیے دنیاوی نعمتوں کو خوب بچھا دیا کہ اسے قوم میں عزت و مرتبہ بھی دیا، ریاست بھی عطا فرمائی، عیش بھی دیا اور لمبی عمر بھی عطا کی۔ پھر وہ میری ناشکری کے باوجود حرص اور ہوس کی وجہ سے یہ امید کرتا ہے کہ میں اسے مال اور اولاد اور زیادہ دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور آج کے بعد اس کے کفر کے ہوتے ہوئے اس کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میری آیاتوں سے دشمنی رکھتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے وسیع مال دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ کے پاس 9000 مسقال یعنی تقریباً 3375 تولے چاندی تھی، اور اس کے پاس اونٹ، گھوڑے اور مویشی اتنے زیادہ تھے کہ مکے سے لے کر طائف تک کا علاقہ بھر جاتا تھا، اور ان کے علاوہ کثیر تعداد میں بکریاں، غلام اور لونڈیاں بھی تھیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس 1,00,000 دینار موجود تھے، اور طائف میں اس کا ایسا بڑا باغ تھا جو سال کے کسی وقت پھلوں سے خالی نہ ہوتا تھا۔
وبنین شہودا، اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ ولید بن مغیرہ کے 10 بیٹوں میں سے 3 مشرف با اسلام ہوئے، اور ان میں سے ایک اسلامی لشکروں کے مشہور سپہ سالار اور ملک شام کے فاتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ منقولے کے اس آیت کے نزول کے بعد ولید کے مال، اولاد اور عزت و مرتبے میں کمی ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بڑی ذلت و خواری کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ سأرہقہ صعودا، جلدی میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر کو 70 سال تک چڑھایا جائے گا، پھر 70 سال تک اسے اس پہاڑ سے نیچے گرایا جائے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر۔ ترجمہ، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کوئی بات ٹھہرا لی تو اس پر لعنت ہو، اس نے کیسی بات ٹھہرائی، پھر اس پر لعنت ہو، اس نے کیسی بات ٹھہرائی، پھر نظر اٹھا کر دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے جو منقول چلتا آ رہا ہے، یہ آدمی ہی کا کلام ہے، جلدی میں اسے دوزخ میں دھساؤں گا۔ انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کوئی بات ٹھہرا لی۔ شان نزول، جب یہ آیت حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم نازل ہوئی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں نماز کے دوران اس کی تلاوت فرمائی تو ولید نے اس آیت کو سنا اور اپنی قوم کی مجلس میں آ کر اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابھی ایک کلام سنا ہے، نہ وہ کلام آدمی کا ہے اور نہ جن کا۔ خدا کی قسم اس کلام میں عجیب شیرینی، تازگی، فوائد اور دلکشی ہے، وہ کلام سب پر غالب رہے گا۔ قریش کو اس کی ان باتوں سے بہت غم ہوا اور ان میں مشہور ہو گیا کہ ولید اپنے آبائی دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ ابو جہل نے ولید کو سمجھانے کا ذمہ لیا اور اس کے پاس آ کر بہت غمزدہ صورت بنا کر بیٹھ گیا۔ ولید نے کہا تمہیں کیا غم ہے؟ ابو جہل نے کہا غم کیسے نہ ہو، تو بوڑھا ہو گیا ہے اور قریش تیرے خرچ کے لیے روپیہ جمع کر دیں گے، انہیں خیال ہے کہ تو نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کی تعریف اس لیے کی ہے کہ تجھے ان کے دسترخوانوں کا بچا ہوا کھانا مل جائے۔ اس پر اسے بہت طیش آیا اور کہنے لگا کہ کیا قریش کو میرے مال و دولت کا حال معلوم نہیں ہے، اور کیا محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب نے کبھی سیر ہو کر کھانا بھی کھایا ہے؟ جو ان کے دسترخوان پر کچھ بچے گا۔ پھر وہ ابو جہل کے ساتھ اٹھا اور قوم میں آ کر کہنے لگا تمہیں خیال ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام مجنون ہیں؟ کیا تم نے ان میں کبھی دیوانگی کی کوئی بات دیکھی؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ ولید کہنے لگا تم انہیں کاہن سمجھتے ہو، کیا تم نے انہیں کبھی کہانت کرتے دیکھا ہے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ ولید بولا تم انہیں شاعر گمان کرتے ہو، کیا تم نے کبھی انہیں شعر کہتے ہوئے پایا ہے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ ولید کہنے لگا تم انہیں کذاب کہتے ہو، کیا تمہارے تجربے میں ایسا ہے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہو؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ اور قریش میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور دیانت ایسی مشہور تھی کہ قریش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امین کہا کرتے تھے۔ یہ سن کر قریش نے کہا ولید پھر بات کیا ہے؟ تو ولید سوچ کر بولا کہ بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بدولت رشتہ دار سے اور باپ بیٹے سے جدا ہو جاتے ہیں، بس یہی جادوگر کا کام ہے، اور جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ دل میں اثر کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جادو ہے۔ اس سے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 8 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے سوچا کہ وہ اس قرآن کے بارے میں کیا کہے جو اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ چنانچہ اس نے غور و فکر کر کے اپنے دل میں وہ کلام مرتب کر لیا جو اس نے قرآن کے بارے میں کہنا تھا۔ اب فرمان الہی ہوتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، اس نے اپنے دل میں کیسی عجیب بات ٹھہرائی ہے، پھر اس پر لعنت ہو، اس نے اپنے دل میں کیسی حیرت انگیز بات ٹھہرائی ہے، پھر اس نے نظر اٹھا کر اپنی قوم کے چہروں کی طرف دیکھا، پھر اس نے کسی چیز میں غور کرنے والے کی طرح تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، پھر اس نے ایمان لانے سے پیٹھ پھیری اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو اپنی بڑائی کے خلاف سمجھا۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں بولا یہ تو وہی جادو ہے جو جادوگروں سے منقول چلتا آ رہا ہے، اور یہ کسی آدمی ہی کا کلام ہے، یہ سن لے کہ جلد ہی اللہ عز و جل اسے دوزخ میں دھسا دے گا۔ وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ ترجمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی،
آدمی کی کھال جلا دینے والی ہے، اس پر 19 داروغہ ہیں۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مخاطب، تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ وہ ایسی جگہ ہے کہ عقل اس کی شدت اور سختی کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ وہ نہ کسی عذاب کے مستحق کو چھوڑے گی اور نہ کسی کے جسم پر گوشت پوست کھال لگی رہنے دے گی، بلکہ عذاب کے مستحق کو گرفتار کرے گی اور گرفتار کو جلائے گی۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہلاک ہونے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ جب اس میں داخل لوگ جل جائیں گے تو پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے جیسے پہلے تھے، اور جہنم پھر انہیں جلائے گی۔ وہ جہنم تو جلا کر آدمی کی کھال اتار لینے والی ہے، اور اس پر 19 فرشتے حضرت مالک علیہ السلام اور ان کے 18 ساتھی داروغہ کے طور پر مقرر ہیں۔ کفار کا سخت عذاب اور جہنم کی شدت۔ کفار کے سخت عذاب اور جہنم کی شدت کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ كان عزيزا حكيما۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمیں موت نصیب فرمائے، اور جہنم کے انتہائی سخت اور دردناک عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا ليستيقن الذین اوتوا الكتاب ويزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ ترجمہ، اور ہم نے دوزخ کے داروغے فرشتے ہی بنائے، اور ہم نے ان کی یہ گنتی کافروں کی آزمائش کے لیے ہی رکھی، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین ہو جائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ کافر کہیں اس عجیب و غریب بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جہنم تو انسان کے لیے نصیحت ہی ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے داروغے فرشتے ہی بنائے۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں دوزخ پر مقرر فرشتوں کی تعداد 19 بتائی گئی تو ابو جہل نے قریش سے کہا، تمہاری ماں تم پر روئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ دوزخ کے داروغہ 19 ہیں،
اور تم انتہائی بہادر اور تعداد میں کثیر لوگ ہو، کیا تم میں سے 10 مرد دوزخ کے ایک داروغے کو نہیں پکڑ سکتے؟ ابو الاشد بن اسید نے کہا میں اکیلا ان میں سے 17 کو کافی ہوں گا، 10 اپنی پیٹھ پر رکھ لوں گا اور 7 اپنے پیٹ پر، باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے داروغے انسانوں میں مرد نہیں بنائے جن پر کفار غالب آ جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے داروغے فرشتے ہی بنائے ہیں، لہٰذا ان میں ایسا کون ہے جو فرشتوں پر غالب آ سکے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی یہ قلیل تعداد کافروں کی اس آزمائش کے لیے ہی رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتماد نہ کر کے اس تعداد میں کلام کریں اور کہیں کہ 19 کیوں ہوئے۔ نیز یہ تعداد بیان کرنے میں 4 باتیں اور مقصود ہیں۔ نمبر 1، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا دوزخ کے داروغے 19 ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کی تعداد بیان کر دی گئی تاکہ یہ تعداد اپنی کتابوں کے موافق دیکھ کر یہودیوں کو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا یقین حاصل ہو۔ نمبر 2، اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعتقاد اور زیادہ ہو جائے اور وہ یہ بات جان لے کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اسی لیے وہ سابقہ کتابوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ نمبر 3، اہل کتاب اور مسلمان اس گنتی میں شک نہ کریں۔ نمبر 4، جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے وہ اور کافر کہیں اس عجیب و غریب بات سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا جس نے اس تعداد کا انکار کیا اور اسے ہدایت دی جس نے اس تعداد کی تصدیق کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے رب عز و جل کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ یعنی جہنم اور اس کی صفت یا قرآن کی آیات تو انسان کے لیے نصیحت ہی ہے۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ ترجمہ، خبردار چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹ پھیرے اور صبح کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، آدمیوں کو ڈرانے والی ہے، اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ انہا لإحدى الکبر، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چاند، رات اور صبح کی قسم ارشاد فرمائی کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ظاہر ہیں۔ اس کے بعد اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں ارشاد فرمایا کہ بے شک دوزخ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام گناہگار جنوں اور انسانوں کو عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے پر دلالت کرنے والی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور یہ دوزخ آدمیوں میں سے اس کو ڈرانے والی ہے جو تم میں سے ایمان لا کر بھلائی کی طرف یا جنت کی طرف آگے بڑھنا چاہے یا کفر اختیار کر کے جنت سے پیچھے ہٹنا چاہے اور جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونا چاہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور محض نہیں بلکہ اسے ایک طرح کا اختیار حاصل ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین۔ ترجمہ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے مگر دائیں طرف والے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں میں سے ہر جان اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایسے قید ہے جیسے وہ چیز جسے گروی رکھا ہوا ہے، البتہ کافر دائمی طور پر اور ایمان والے عارضی طور پر قید ہیں، کیونکہ کافر جہنم کے عذاب سے کبھی نجات نہ پائیں گے، جبکہ بعض ایمان والے شروع سے ہی جہنم سے نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے، اور بعض اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح ایمان والے سب کے سب نجات پا جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ۔ ترجمہ، باغوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے
اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں سوچتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ فی جنات یتساءلون، باغوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 7 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے آخرت میں باغوں میں ہوں گے، اور جب جہنم میں داخل ہونے والے مومن اس سے نکل جائیں گے تو جنتی کافروں سے ان کا حال پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ انہیں جواب دیتے ہوئے کہیں گے ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ ہم نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، اور مسلمانوں کی طرح مسکین پر صدقہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں بیہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بیہودہ باتیں سوچتے تھے اور ان کے بارے میں جھوٹی باتیں بولتے تھے، اور ہم انصاف کے اس دن کو جھٹلاتے رہے جس میں اعمال کا حساب ہوگا اور ان کی جزا دی جائے گی، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی اور ہم ان مذموم افعال کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گئے۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعین، ترجمہ، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعین، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے، شہداء اور صالحین جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کا اذن دیا ہے، وہ ایمانداروں کی شفاعت کریں گے اور کافروں کی شفاعت نہیں کریں گے، لہٰذا جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انہیں قیامت کے دن شفاعت میسر بھی نہ ہوگی۔ گناہ گار مسلمانوں کی شفاعت ہوگی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ قیامت کے دن گناہ گار مسلمانوں کے لیے شفاعت ہوگی اور انہیں شفاعت کام بھی آئے گی، اور یہ بات کثیر احادیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایلیا کے مقام پر ایک قافلے کے ساتھ تھا، ان میں سے ایک شخص نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت کے ذریعے بنو تمیم کی آبادی کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ شخص آپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں، میرے علاوہ کوئی اور ہوگا۔ اور حضرت حارث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت کے ذریعے قبیلہ مضر کے لوگوں سے زیادہ لوگ بخشے جائیں گے۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ ترجمہ، تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر سے بھاگے ہوں۔ فما لہم، تو انہیں کیا ہوا؟ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین نادانی اور بے وقوفی میں گدھے کی طرح ہیں، کہ جس طرح شیر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر گدھا بھاگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت قرآن سن کر ان سے بھاگتے ہیں اور قرآن کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة۔ ترجمہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں، ہرگز نہیں بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں۔ بل يريد كل امرئ منهم، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے۔ کفار قریش نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ہرگز آپ کی پیروی نہیں کریں گے جب تک ہم میں ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک کتاب نہ آئے جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور فلاں بن فلاں کے نام ہے، ہم اس میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ نصیحت انہیں کافی نہیں اور نہ ہی وہ راضی ہوں گے، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے نام پر نازل کیے ہوئے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ صحیفے ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، بلکہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں، کیونکہ اگر انہیں آخرت کا خوف ہوتا تو دلائل قائم ہونے اور معجزات ظاہر ہونے کے بعد اس قسم کی سرکشی والی ہیلا بازیاں نہ کرتے۔ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ترجمہ، سن لو، بے شک وہ نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اللہ کے چاہنے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ کلا،
سن لو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو سن لو، بے شک وہ قرآن شریف عظیم نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے کیونکہ اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہی اللہ اس لائق ہے کہ اس کے بندے اس سے ڈریں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہوں، اس پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کریں، اور وہی بندوں کے سابقہ کفر اور گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت هو اہل التقوی و اہل المغفرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، لہذا جو مجھ سے ڈرا اور اس نے میرے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ بنایا تو میں اس بات کا اہل ہوں کہ اسے بخش دوں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔